uh, make his best effort to keep India united. But very soon he jumped into the conclusion that Indian unity is impossible. So therefore, he thought India should be partitioned into two parts, India and Pakistan. Uh, so my objective was why he suddenly, he came to that conclusion, number one. Number two, uh, how and in which manner he devised the 3rd June plan, and how he convinced the parties, particularly Congress and the Muslim League and Sikhs, to accept the 3rd June plan. But more importantly, little had been discussed and analyzed how he implemented the 3rd June plan while, asserting the wishes of the people of Punjab, Sindh, Balochistan, and NWFP, presently known as KP. So these were objectives. So to achieve my objectives, of course, I had to explore primary and secondary sources. And already I had done this while studying Lord Wavell. So these were my basically objective, and so I tried to achieve my objectives, but I'm not very much satisfied. I still believe that although 10 years, more than a decade had passed, that is my postdoc project, and I'm really sincerely acknowledge the love and affection and especially encouragement which I received from Dr. Tahir Kamran when he was in Cambridge, and Dr. Yaqoob Bangash when he was Oxford. Then Ali Qasmi, casually we kept on meeting and discussing the project, and he also discussed his mind. And Dr. Mehboob was my colleague, and so I think everybody played important role. And taking this opportunity, I'm grateful to my children, especially Numan, Ahmed, and grandson. Thank you, sir. Now my question is to Dr. Tahir Kamran. Sir, what do you think that Lord's Mountbatten decisions, how it affected the partition of India and how historians see it? Historians see it, Lord Mountbatten role in the partition of Pakistan and India. Well, the thing is, first of all, is it in entirely in English or? So the thing is that Lord Mountbatten reputation is highly contested. Obviously, few people, they admire him, like in Mission with Mountbatten, he was hailed as Pandit Lord Mountbatten by the Congressites. And so far as the Muslims, the narrative in the Muslim part of South Asia is concerned, his importance or his role as a viceroy was not much appreciated. As Chawla Sahab also has mentioned, the way Punjab was partitioned and the issue of Kashmir was resolved, and obviously the way was resolved or it was made more complicated. So so Mountbatten's role was quite controversial. People have been criticizing him
particularly with respect to his appointment of Redcliffe as the chairman of Boundary Commission. Obviously, another point that is very important is that when it was decided that India will be partitioned somewhere in 1948, so why was it that he preponed that date? You know, everything was done so hastily, and then somehow I have other problems with Mountbatten, and I will just, while going through this book, why was Mountbatten chosen as the last viceroy? What were the credentials of him? You know, I am still not sure that was he trained to do for such a job. You know, he was a naval officer, very high-ranking naval officer. So how come naval officer, or for that matter, even Lord Wavell, who had a military background, they were assigned this this task of resolving political issues, administrative issues, issues regarding communal hatred, and that was quite rampant in the subcontinent. Were they well versed in all those spheres? क्या उन्हें बहुत अच्छा पता था इस how to handle such a situation? So I really I'm in a fix whenever I'm trying to straighten out these very convoluted thoughts. अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में ये जो आर्मी का बहुत ही ज़्यादा गलबा है, ग़ालिबन क्या इसकी ये वजह तो नहीं है कि लॉर्ड वेवल एंड माउंटबेटन both were coming from the military backgrounds. So, you know, that was a legacy that we try to prolong. ये सारी चीज़ें हैं जो माउंटबेटन के बारे में कि माउंटबेटन्स own background, you know, where was he trained? You know, his association with Nazi Germany, you know, that his father and his uncle who became the royal consort, Prince Philip, he had some connection with Nazi Germany. So such things have not been brought to fore by many commentators on Lord Mountbatten. But the question remains that was he qualified to do all that? How much political insight did he have which enabled him, or which was purportedly enabled him to resolve very, very knotty, very, very difficult, entangled issues that South Asia was witnessing. So all these things, you know, trigger the train of thought in me that probably putting Lord Mountbatten as the last viceroy was not best of the decisions that the Crown had made. You know, things were so explosive, and in that you put such a person who didn't have any management or any political or any experience regarding governance, and that too of South Asia. So whether that was the wisest of all decisions, I don't think so. That will be my response. Thank you, sir. Now, as in this book, the sessions of different states to the Pakistan is mentioned in detail. So my question is to Ali Usman Qasmi Sahab, that how did the Kalat states and Sindh state accession to the Pakistan reflects the complexities of partition? What are your opinions on it? ये सवाल याकूब बंगश से Yaqoob Bangash sahab. Ji sir, please, because your work is on princely states, so definitely you should answer this question. Yeah, sir, sure, why not? I think, I think it's just not Chawla साहब ने पहले भी बयान किया कि I think it was good for him to put together this book, because I think general level के ऊपर we understand how Pakistan was put together at the central level, but it's very important to understand कि at the provincial level and at the regional level किस तरह से
Pakistan was kind of put together, and what was the role that Lord Mountbatten had in all of that. So I think that's a very significant thing to bring it all together, because without that, you only have a bird's eye view of what happened in Delhi and what happened in kind of the London and Delhi, rather than what happened in different areas. So I think that's very important. Again, I leave Qasmi Saab to speak about Sindh, but Kalat ka, it's very interesting. I have, of course, a lot of work on it. But Chawla Saab ka jo perspective inhone isme liya hai ki from the side of Pakistan. And if you actually look at it, and it's very interesting. When I was going through the book, one thing which is very interesting is that even though, of course, we do criticize Mountbatten for a lot of the problems that result from the partition, one needs to understand کہ Mountbatten کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا نا تو مسائل اتنے ہی ہونے تھے یا شاید اس سے زیادہ ہونے تھے. بیکاز دا فیکٹ از ناٹ کہ Mountbatten وہاں تھا, دا فیکٹ از کہ اس طرح کی پارٹیشن ہوئی. بیکاز اف یو لک ایٹ دا پنجاب فار ایگزامپل, کوئی بھی آپ لائن ڈرا کرتے, پیپل ووڈ ہیو بین انہیپی اباؤٹ اٹ. ایسی کوئی لائن اگر آپ ریڈکلف کو, اور ان کا جو ریڈکلف والا چیپٹر ہے میرے خیال میں بہت اسینشیل ہے, اینڈ آئی ہوپ وی ول ٹاک اباؤٹ اٹ نیکسٹ, مگر وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریڈکلف کو اگر آپ 6 سال بھی دے دیتے نا, یا کسی اور بندے کو بھی دے دیتے ٹائم, تو مسائل آنے تھے, بیکاز آپ نے ایک ہیویلی پاپولیٹڈ ایریا میں سے لائن کراس کر رہے ہیں. سو یہ کہنا کہ وہ اس کو 6 ہفتے تھے, 6 مہینے بھی ہو جاتے, ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کم مسائل ہو جاتے, بٹ a lot of things would have happened. So I think the problem is more with the idea than about the execution of it. Of course, the execution can always improve also in that sense, and I think that is the perspective that we need to take. Within that time, how could the execution have improved? Now, specifically speaking about and the question of Kalat, Chawla Saab has written more from, let's say, seeing the side from the side of Pakistan and from the side of Mountbatten. And in that, it's very interesting because kind of I take it from the side of the princely state itself. So princely state کو تو بہت بری اس کی حالت ہوئی, مگر اگر Mountbatten پریکٹیکلی نہ ہوتا ہے تو شاید کلات پاکستان کے پاس نہ ہوتا. ٹھیک ہے, سو دس از ویئر آئی تھنک Mountbatten in terms of India also really pushed princely states to join either government, either India or Pakistan, which of course my perspective was against his mandate, was against what he was asked to do, because he was asked not to interfere with what the princely states did. اگر وہ آزاد رہنا چاہتے تھے تو ان کو آزاد رہنے دینے کا لیگل حق تھا, مگر Mountbatten کی انٹرپریٹیشن تھی کہ برٹن کی ناٹ لیو انڈیا ان مور دین 2 states, 50, 60, 100 ریاستیں نہیں وہاں آزاد رہنی چاہیے. تو انہوں نے ہندو میجورٹی اسٹیٹس کو پش کیا کہ وہ انڈیا کو جوائن کریں, اور مسلم میجورٹی کو پش کیا کہ وہ پاکستان کو جوائن کریں. اور بڑے مزے کی بات ہے, یہ چاولا صاحب نے بھی بیان کیا اپنے چیپٹر کے اندر, کہ ایک وقت تھا 11 اگست کو جہاں پاکستان نے کہا کہ نہیں ہم مان لیتے ہیں اس کو ایک انڈیپینڈنٹ ریاست, کوئی مسئلہ نہیں ہے. Mountbatten ایکچولی سیز کہ نہ مانیں, آپ کو اس سے بڑے مسائل ہوں گے, اور پھر بعد میں ہوئے مسائل وہ چھوٹی سی بات ماننے میں. وہ ایک لیگل ٹرمینالوجی تھی جو ہم نے وہاں یوز کی, بٹ اٹ واز ویری کلیئر کہ Mountbatten وانٹیڈ کہ کلات ایون دو وانٹیڈ ٹو ریمین انڈیپینڈنٹ, انہوں نے کبھی اس کو پش نہیں کیا یا کبھی اس کو سپورٹ ظاہر نہیں کی کہ اٹ شوڈ ریمین انڈیپینڈنٹ. اینڈ ان دیٹ سینس اٹ واز ریئلی یوزفل. دی ادر بٹ دیٹ آف کورس پیپل فرگیٹ از کہ ماڈرن ڈے بلوچستان واز ناٹ جسٹ دا ریاست آف کلات, اٹ واز آلسو برٹش بلوچستان, جہاں ایک شاہی جرگہ تھا اور کوئٹہ میونسپلٹی جنہوں نے ووٹ کیا. وہاں بھی دا گورنمنٹس, وہاں اگین دا برٹش گورنمنٹ کوڈ ہیو ہیڈ اے ہیوج انفلوئنس ان pushing them to vote against Pakistan. تو وہاں بھی the government actually kind of pushed people and said کہ نہیں, ہمارے خیال میں آپ کا الحاق پاکستان کے ساتھ would be better. Again, of course, if you take the princely state کا perspective, اس کے اندر تو بالکل برعکس ہے, because وہ چاہتے تھے کہ نہیں ہمیں آزاد رہنا چاہیے, لیگلی ہم آزاد حقدار تھے آزادی کے. مگر in that sense, when you look at the role of Mountbatten, and of course جس طرح طاہر صاحب نے کہا کہ Mountbatten کا بہت controversial role ہے, تو وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کچھ جگہ کے اوپر ایٹ لیسٹ اف یو لوکنگ ایٹ فرام دا گورنمنٹ آف پاکستان, تو ایٹ لیسٹ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کی سائڈ سے بڑا پازیٹیو رول ہے, کیونکہ جو اس میں بہتری ہوئی, اگین یہ مینشن ہوا ہے, چاولا صاحب نے مینشن کیا ہے کہ جو لیزڈ ایریاز تھے کوئٹہ, نشکی, نصیر آباد, وہ گورنمنٹ آف انڈیا چاہتی تھی کہ واپس کر دیے جائیں خان آف کلات کو, اور یہ Mountbatten نے پھر روکا اور کہا کہ نہیں, یہ بعد میں اس کا فیصلہ ہوگا, گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے بعد میں. سو ان دیٹ سینس اٹس کائنڈ آف گڈ from the Pakistani government perspective, Mountbatten kind of sided to an extent with the government of Pakistan view on it, and that is how this huge province, which is the largest province in Pakistan, became a part of Pakistan. Thank you, sir. It was well elaborated. Now my next question is to Dr. Mehboob Hussain Saab. Sir, as he was talking about the Redcliffe award. So how did the Redcliffe award impact
the communal violence in subcontinent and subsequent relationship between India and Pakistan. What are we facing now? تھینک یو کومل. سب سے پہلے تو میں جو ماؤنٹ بیٹن کے آفیشیل بایوگرافر ہیں فلپ زگلر، ان کی کتاب کا ایک آخری چیپٹر ہے دی فیئر ویل. اس میں وہ نہرو کے حوالے سے لکھتے ہیں جب ماؤنٹ بیٹن انڈیا سے جا رہا تھا تو اس کے اعزاز میں ایک فیئر ویل پارٹی کا اہتمام کیا گیا. تو اس میں ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے نہرو کہتا ہے کہ اٹ از ڈیفیکلٹ فار می اور اینی ون ٹو جج of what he has done during the last years or so. So maybe we have made many mistakes, or you and we. So historians, a generation or two hence, will perhaps be able to judge what we have done right or what we have done wrong. So it's up to historians. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر چاولہ صاحب نے اس جو نہرو کا فیئر ویل کمنٹ تھا اس کو ٹیک اپ کرتے ہوئے ایز اے ہسٹورین اپنا رول پلے کیا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے اس خطے میں جو آپ کا بھی سوال ہے کہ ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے کیا رول پلے کیا، تو ڈاکٹر صاحب نے ماؤنٹ بیٹن کو ایک دوسرے لینس سے دیکھنے کی کوشش کی ہے. اور اپنی اسی کتاب میں انٹروڈکشن میں ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ in a broader sense this study disputes the narratives regarding Mountbatten's role as a ultimate viceroy of India. جو ہمارے ہسٹورینس کا ایک نیریٹیو ہے اباؤٹ ماؤنٹ بیٹن، اس کو انہوں نے کویسچن کیا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ ایک اچھے ہسٹورین کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ایک جو پاپولر نیریٹیو ہوتا ہے، ایک جو ایسا مکالمہ چل رہا ہوتا ہے یا ایسی بات ہوتی ہے جس کو سب کوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نے اس سے ایک مختلف لائن لی ہے. حالانکہ جو فلپ زلگر ہے اس نے اپنی ایک انٹروڈکشن میں یہ لکھا ہے کہ جب میں میٹیریل کلیکٹ کر رہا تھا ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے تو اتنی نیگیٹیو اوپینینس میں نے کلیکٹ کیں، اتنی نیگیٹیو اوپینینس میرے سامنے آئیں کہ میرے لیے یہ بڑا مشکل ہو گیا تھا کہ اس کو جسٹیفائی کریں بینگ اے آفیشیل بایوگرافر. تو میں نے اپنی ٹیبل پر یہ لکھا کہ ہی از اے ویری گڈ مین، ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ مین. تو اس سے مجھے انسپریشن ملتی تھی کہ میں اپنے اس جو مجھے فیڈ بیک مل رہا ہے اس کو کاؤنٹر کر سکوں. تو دیکھیں ریڈ کلف کے حوالے سے جو آپ نے سوال پوچھا ہے، ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے. اور اس کتاب کے اندر جو ایک ڈاکٹر صاحب نے ایشوز ٹیک اپ کیے ہیں مختلف چیپٹرز میں، اس میں ایک بڑا جو چیپٹر ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ کے حوالے سے. دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ نہرو پہلے مل چکا تھا مارچ 1946 میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ سنگاپور میں. اسی طرح نہرو مل چکا تھا دسمبر 1946 میں لنڈن میں ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ. اور اس کے ذہن میں ایک سمپتھی تھی کانگریس کے حوالے سے، ایک جو نیریٹو تھا اینٹی ٹو نیشن تھیوری، وہ اس کے حوالے تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ کویسچن کرنا کہ کم نقصان ہوتا یا زیادہ نقصان ہوتا، میرا خیال ہے کہ یہاں پر بائسنس نظر آتی ہے ماؤنٹ بیٹن کی ٹورڈز دی مسلم لیگ سٹانس. وہ کیسے نظر آتی ہے وہ آپ دیکھیں کہ جب وہ ایک ریڈ کلف اپنی ابتدائی رپورٹ، اپنا ڈرافٹ لے کر آتا ہے تو وہ کانگریس کے ساتھ تو شیئر کی جاتی ہے لیکن وہ مسلم لیگ سے ہائڈ کی جاتی ہے. اور پھر اسی ڈرافٹ کو وہ واپس بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کو چینج کر کے لاؤ. تو ود ان 6 آورز وہ اس کو چینج کر کے ایک نیا ڈرافٹ لے کر آتے ہیں اور وہ نیا ڈرافٹ پھر ڈسکس کیا جاتا ہے کانگریس کے ساتھ اور مسلم لیگ سے ہائڈ رکھا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک اچھے ہسٹورین ہونے کے ناطے جو صوبائی سطح پر ڈیولپمنٹس چل رہی تھیں، چاہے وہ سندھ میں تھیں، ابھی قاسمی صاحب اس پر بات کریں گے، ابھی یعقوب نے بات کی جو بلوچستان میں تھی، کلات میں تھی، اور جو NWFE میں تھی. تو پروونشل آسپیکٹ سے یہ پہلی دفعہ کسی پاکستانی ہسٹورین نے ماؤنٹ بیٹن کے رول کو ڈسکرائب کیا ہے. اس میں بہت ساری ایسی ڈیٹیلز ہیں، بہت سارے ایسے کویسچنز ہیں، وہ ہم آگے چل کر بھی ڈسکس کریں گے. لیکن ایک اچھے ہسٹورین کا یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے امپیریکل ایویڈنس سے ایک نئے کویسچن کو جنم دیتا ہے. ہمیں بہت سارے نئے سوالات بھی اس کتاب میں نظر آتے ہیں. Absolutely right, sir. So now my question is to Ali Usman Qasmi Sahab, that what were the factors that led to the accession of Sindh to Pakistan? جی بہت شکریہ. ایک تو سب سے پہلے میرے خیال میں
لاہور میوزیم کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے کہ جنہوں نے یہ ایک اسپیس کریٹ کی ہے جہاں پر اب اس شہر کی بہت سی اہم علمی ڈسکشنز ہو پاتی ہیں، اور ایسی اسپیس کریٹ کرنا ایک سرکاری ادارے میں اس کو سسٹین کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے. جو آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی ایم ریئلی ہیپی دیٹ وی آر ہیئر ٹو celebrate and to discuss a new book which Professor Chawla has written, and it also is indicative of how history is a growing discipline in Pakistan, that we have new books coming out. اس سے پہلے ڈاکٹر طاہر کامران کی کتاب کی یہاں ہوئی، عدنان طارق کی کتاب کی ہوئی یہاں رونمائی، میری بھی کتاب کی. سو یہ ایک بہت خوشائن بات ہے. دوسری بات میں یہ سندھ پر میں مختصر بات کروں گا. میں بھی ذرا فوکس ایک اور چیز پر کرنا چاہ رہا تھا کہ یعقوب بنگش کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ دیکھیے ہمارے ہاں جو ایک تاثر ہے ماؤنٹ بیٹن کے حوالے سے، یا تو ہم کسی کو مجسم شیطان سمجھتے ہیں، مجسم فرشتہ سمجھتے ہیں. Mountbatten was, in that sort of like moment of crisis, turmoil, and there's a lot, جو جس کے بارے میں بات کی جانی چاہیے اور میں کروں گا بھی. لیکن بعض جگہ پر ہم دیکھتے ہیں جیسے قلات کا معاملہ ہے، WFP کے ریفرنڈم کا معاملہ ہے، اور اسی طرح سندھ میں پروفیسر چاولہ نے جو مینشن کیا ہے کہ جو جودھ پور کے رولر تھے، وہ ان کی ایک اٹیمپٹ تھی کہ ہم تھر پارکر کا کچھ علاقہ جہاں پر کوئی ہندو اکثریت ہے تو اس کو اس طرح سے جغرافکلی ریکنفگر کریں کہ وہ ہندوستان کا حصہ بن سکے، رائٹ. سو یہ سو دیر ماؤنٹ بیٹن واز ویری کلیئر کہ نہیں، اس سے معاملات کمپلیکیٹ ہوں گے اور مزید اس سے وائلنس پھیلے گا. اچھا، اب میں جس چیز پر فوکس کرنا چاہتا ہوں بیسیکلی وہ ایک چیپٹر میں خیال جو سب سے امپورٹنٹ چیپٹر ہے وہ ریڈ کلف ایوارڈ اور وہ پارٹیشن وائلنس کے حوالے سے. اور اس میں جو پروفیسر چاولہ نے جو کنکلیوڈ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ contrary to the perspectives of his critics, Mountbatten along with Governor Jenkins managed to significantly reduce the communal bloodshed in Punjab from March to 15th August 1947 despite their limited resources. Nonetheless, after the transfer of power, the situation changed, providing an opportunity for certain groups like the Sikh rulers and the Akalis to carry out their plans of ethnically cleansing Muslims from East Punjab. Similarly, the Muslim National League guards and criminal factions were allowed to freely engage in looting, pillaging and driving out Hindus and Sikhs from West Punjab. Although some of these activities were partially mitigated by the Punjab boundary force established by Mountbatten, they still occurred with significant impact and upheaval. So اس سے یہ ایک جیسے آرگومنٹ یہ بنتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن واز مور سکسیزفل ان مینیجنگ کمیونل وائلنس ان پنجاب، اینڈ ایز اف the rulers of India and Pakistan were responsible for the violence and massacre and displacements which took place. I think اس کو تھوڑا سا پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیے. میں اینڈ دس از آئی تھنک دا مارک آف این انٹرسٹنگ بک کہ اس نے مجھے فورس کیا کہ میں بھی ذرا کچھ تھوڑی سی آرکائیول ڈاکومنٹس کو جا کر دیکھوں، ٹرانسفر آف پاور ڈاکومنٹس ہیں، اخبارات ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اٹس ویری کلیئر دیٹ both Congress and Muslim League were pleading to the Viceroy Council and to Jenkins, who was very well aware of what was happening in the province, کہ چاہے وہ اکالی ہیں چاہے وہ مسلم لیگ نیشنل گارڈ ہیں، وہ بے تحاشا اسلحہ جمع کر رہے ہیں، بے تحاشا یہاں پر گینگز آرگنائز کر رہے ہیں. مسلم لیگ نیشنل گارڈ پیمفلٹس بنا رہی ہے یا وہ ٹریننگ کروا رہی ہے کہ لٹ کیسے چلانی ہے، ڈنڈا کیسے چلانا ہے، چھری کیسے گھونپتے ہیں، چھرا گھونپنے کے بعد اس کو اینٹی کلاک وائز گھمانا چاہیے تاکہ زیادہ اس کا وہ ہو، رائٹ. سو آل آف دس واز ہیپننگ. ماؤنٹ بیٹن واز ریسیونگ آل دیز CID رپورٹس. Abul Kalam Azad, when he talked to Mountbatten, he said, and everyone else was telling him that this is happening, and Mountbatten's initial response was کہ نہیں ہم تو یہاں پر اگر ضرورت پڑی تو ہم ایریل بمبارڈمنٹ بھی کروں گا، میں ہر طرح کا وائلنس یوز کروں گا to control. But at the end of the day, they did nothing. So Mountbatten, as a policy measure, decided to do nothing about it, right? And because the idea was کہ دیکھیے ہمیں یہاں سے ایک آنریبل ایگزٹ کرنا ہے، یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. اور ایک میں کوٹ اس کا ماؤنٹ بیٹن نے جو وہ مشہور کتاب ہے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ، تو اس میں ماؤنٹ بیٹن جو یہ ایوارڈ تھا پنجاب ایوارڈ،
وہ انہوں نے 17 اگست کو ریلیز کیا, حالانکہ وہ 9 اگست کو بھی ریلیز ہو سکتا تھا. انہوں نے اس کو اسپیڈ اپ کیا, 9-10 اگست کو بھی ہو سکتا تھا. بٹ ماؤنٹ بیٹن held back its publication because he said کہ, and I quote, let the Indians have the joy of the Independence Day, they can face the misery of the situation after. Right? So he deliberately let the situation simmer, and so that کہ جب یہ erupt کرے گا violence, جب یہ آتش فشاں پھٹے گا, تو اس کا تمام تر جو وہ ہے وہ مدعا وہ مسلم لیگ اور کانگریس اور ان کے اوپر. سو یہ میرا ایک میجر وہ اختلاف ہے, اور میں چاہوں گا کہ پروفیسر چاولہ اس پر مزید روشنی ڈالیں, کیونکہ ہمارے پاس ڈاکومنٹیشن بے تحاشا ہے کہ مارچ میں جو راول پنڈی میں سکھ میسیکر ہوا, اس سے لے کر اگست 1947 تک کے درمیان everyone was preparing themselves for the eventual British exit, and the tensions were very, very high. They were all the factions were armed to teeth. All communal organizations, چاہے وہ اگین اکالی تھے یا نیشنل گارڈ تھے یا RSS تھے, اور اگین دا آرگومنٹ از کہ ماؤنٹ بیٹن کو یہ تمام باتیں پتہ تھیں, جینکنز نے اس کو تمام باتیں بتائی تھیں. ایونچولی ان کا جو, اور اس پر حکومت پاکستان نے یہ بعد میں گلا بھی کیا 48 میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ماؤنٹ بیٹن کے پیش نظر تھیں. اینڈ دا کامن ویلتھ آفس رسپانس واز ویئر جینکنز advised them was کہ دیکھیں یہ ڈیسیجن جو ہے یہ ہم نے تمام لوگوں کی, کہ ماؤنٹ بیٹن took this decision on the advice of the governor, right? So and the governor took this decision after consulting Muslim League and Congress, کہ ایسٹ پنجاب اور ویسٹ پنجاب کے جو ہونے والے گورنرز تھے ان کی مشاورت سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. تو یہ, لیکن میرے خیال میں یہ اس کو اس تناظر میں دیکھنا چاہیے کہ ماؤنٹ بیٹن کی جو کہ مے بی the number of people who died, even then it was like a substantial number who died during this period, was perhaps less because Mountbatten did not take any decisive action, and he did not take any decisive action because وہ انگریزوں کی یہ تھی کہ اگر یہ کمیونل وار, یہ سول وار بالکل دہانے پر ہے اور یہ پھٹنے والا ہے, اور اگر یہ ایسا ہوا تو ہمارا جو ہے ایک جس کو اسٹینلے والپٹ نے پھر کہا شیمفل ایگزٹ ہوگا. اینڈ دے وانٹیڈ ٹو اوائڈ دیٹ, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو شیمفل فلائٹ, اینڈ دے وانٹیڈ ٹو ان دیئر اوپینین کہ ہم اس فوج کو کمیونلائز نہیں کرنا چاہتے, ہم فوج کو یوٹیلائز نہیں کریں گے, کیونکہ سول مشینری تو بالکل بریک ڈاؤن کر چکی تھی. ایون پولیس واز ہیویلی کمیونلائزڈ. تو باؤنڈری کمیشن فورس, جو پنجاب باؤنڈری کمیشن فورس جو ایونچولی انہوں نے بنائی, وہ بھی انہوں نے بنائی 1 August, جب that was also after Jenkins said کہ بھئی یہ تو بالکل the Punjab would go up in flames. So 1 August 1947 کو پنجاب باؤنڈری کمیشن کی باؤنڈری فورس بنی, جس میں جو اس کی تھی composition, I'm forgetting the numbers, I had the numbers written somewhere. وہ ایک اتنے بڑے, اس کا جو تھا کمانڈر تھا ریس, ہی فیل کہ یہ پورے آئرلینڈ کے لیے جتنا ایریا ہے اور آبادی ہے اس کے لیے اتنے چند ہزار لوگ, I think 7,000 is the number, جو پنجاب باؤنڈری. And so the Punjab boundary force was never effectively utilized because the British did not want to use them, because ان کا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو فوج ہے وہ تقسیم ہو جائے اور فوج میں ایک طرح سے وہ کمیونل بیسس کے اوپر بغاوت ہو جائے. So that's I just wanted to put it out there because I think یہ ماؤنٹ بیٹن پر سب سے بڑا الزام ہی یہ ہے کہ انہوں نے ان کی وجہ سے اور ان ڈیسیجنس کی وجہ سے اتنا وائڈ اسپریڈ بلڈ شیڈ ہوا, اور جو بھی ریسورسز ایٹ ہز ڈسپوزل تھے ان کو افیکٹولی یوز نہیں کیا گیا ٹو ٹیک پریکاشنری میجرس, کہ جس کی وجہ سے یہ جو جتھے تھے ان کو ٹائملی دیکھا جا سکتا. Yeah, that was really wonderful exposition of whatever happened very close to the
to the eve of partition. اس میں ایک اور چیز بھی ہے, جب میں نے تھوڑا سا یہ ڈگ ڈیپ کرنے کی کوشش کی تھی ساؤتھ ہیمپٹن میں جب میں گیا تھا, تو ادھر وہ ماؤنٹ بیٹن آرکائیوز جہاں سے میرا خیال ہے چاولہ صاحب بھی ادھر کام کرتے رہے, تو میری جو فیلنگ تھی آفٹر لوکنگ into different letters of Baldev Singh and Kartar Singh and the Akali leadership, as well as from the Mamdod and Tiwana's correspondence. اس میں مجھے اس طرح کی فیلنگ ہوئی جیسے کہ پنجاب کو یہ لوگ اکٹھا رکھنے کے لیے they have some unanimity or consensual opinion, that is in circulation, کہ well, the partition of Punjab is going to be the mother of all the problems, therefore why not to evade it. لیکن جو سینٹر میں جو لوگ بیٹھے تھے اس میں ماؤنٹ بیٹن, اس میں بہت حد تک جواہر لال نہرو اینڈ ولبھ بھائی پٹیل اینڈ آلسو جناح صاحب, they did not want this to go ahead, this idea of a united Punjab to go ahead. اچھا, اگر پروونشل لیول کے اوپر اس کو تھوڑا سا اس طرح سے مینیج کر لیا جاتا, this is all whatever I did at Southampton and what I inferred out of whatever I read there. یہ جو کورسپونڈنس اس میں بہت زیادہ ہے وہاں جو ماؤنٹ بیٹن آرکائیوز ہے, اور اس میں it took 4 or 5 months going through the whole thing. تو اور اس کا میں نے تھوڑا بہت ذکر کیا بھی, یہ جو بعد میں پنجاب اسٹڈیز میں ایک میری جو آرٹیکل چھپا, کہ میری فیلنگ یہ ہے کہ پنجاب کو کی جو ارینجمنٹ ہے وہ اس طرح کی ہو سکتی تھی کہ وہ پارٹیشن اس کی نہ ہو. اچھا, یہ دونوں طرف جو بڑی پارٹیشنز ہوئیں بنگال اور پنجاب میں, اس میں میرا خیال ہے جو the people sitting at the center, they probably did not have the will to execute some plan or proposal whereby those two territories could be put together اور ان کی سسٹیننس جو ہے اس کو انشور کیا جاتا. اور جب بھی آپ کسی بھی ٹیریٹری کو آرٹیفیشلی ڈیوائڈ کریں گے, which does not have natural frontiers, and when I say natural frontiers it means rivers or mountains, تو اس میں بلڈ شیڈ ہوگا جنرلی, اور اس کی ڈویژن بہت مشکل ہوگی. اور یہ ہوا, اور اس میں کریڈٹ تھوڑا بہت ہمیں موہن داس کرم چند گاندھی کو دینا چاہیے, کیونکہ وہ بنگال میں جا کے جو مرن برت رکھا اور his presence, it worked wonder. یہاں پہ اس طرح کا کوئی یونانیمسلی کوئی اس طرح کی پولیٹیکل فگر آ کے تو اس نے اس طرح کا کوئی رول پلے کیا نہیں ہے, نہ ہی سکھس میں سے اور نہ ہی مسلمز میں سے. تو یہ جو ہے پنجاب اور بنگال کو ڈیوائڈ کرنا ہے, اس میں میرا خیال ہے کہ ماؤنٹ بیٹن had he asserted his position, so things could have been salvaged. That's what I think. اچھا, اس میں سر مجھے پنجاب اور NWF میں تھوڑا کمپیریزن جب میں نے کرنے کی کوشش کی اس ایشو کے اوپر, جب ماؤنٹ بیٹن کا رول ہم ڈسکرائب کرتے ہیں, تو پنجاب میں تو وہ جو پنجاب کے گورنر تھے جینکسن, ان کے اوپر رلائی کر رہے کہ جی مجھے انہوں نے مشورہ دیا تو پھر میں نے ان کے مشورے کے اوپر عمل کرتے ہوئے کیا. لیکن جب NWF کا ذکر کرتے ہیں, وہاں پر جب ریفرینڈم ہو گیا جس کا ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, تو 3 آپشنز دی تھیں خود برٹش ایڈمنسٹریشن نے. وہاں کے جو ایکٹنگ گورنر تھے لاک ہارٹ, انہوں نے کہا تھا کہ جی ریفرینڈم کے بعد ہمارے پاس 3 آپشنز ہیں, یا تو کانگریسی منسٹریز جو ہے وہاں کی وہ استعفیٰ دے دے,
دوسرا آپشن یہ تھا کہ کانگریس کی گورنمنٹ کو خود گورنر برطرف کر دے، اور تیسرا یہ تھا کہ مخلوط حکومت بنا دی جائے. لیکن یہ تینوں مشورے جو کہ خود برٹش ایڈمنسٹریشن نے ماؤنٹ بیٹن کو دیے، وہاں پر وہ ان پر عمل نہیں کرتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ وجہ ہے کہ بعد میں قائد اعظم کو یہ ڈیسیژن لینا پڑا، وہاں کی گورنمنٹ کو ختم کرنا پڑا، اور جو کہ اب تک کے مسائل ہمارے ہاں جنم لیا کہ قائد اعظم پر وہ سارا بلیم آ گیا. تو اگر یہ ماؤنٹ بیٹن خود اپنی ایڈمنسٹریشن پر ڈیسیژن لے کر مشورے پر عمل کر کے یہ کر جاتا تو شاید صورتحال مختلف ہوتی. پنجاب کے ریفرنس میں وہ یہ کر رہا ہے کہ جی مجھے تو انہوں نے کہا، میری ایڈمنسٹریشن نے یہ مشورہ دیا، جس طرح قاسمی صاحب نے ذکر کیا، تو وہ وہاں کے کنٹیکسٹ میں یہ عمل نہیں کر رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی جو شاید اس سے بڑا ایک آرگومنٹ ہے، وہ یہ کہ اس وقت کانگریس نے یہ پھر ایک پوائنٹ دیا کہ اگر آپ ہماری گورنمنٹ کو ختم کریں گے تو پھر ہم پختونستان کی ڈیمانڈ کریں گے. تو اس میں پھر ماؤنٹ بیٹن پاکستان کی فیور کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ جی میں نے وہ پھر روک دیا. ان کا یہ جو موقف تھا اس کو آن کرنے سے، اس کو اوپر امپلیمنٹ کرنے سے یا ایگزیکیوٹ کرنے سے، تو وہ ایک ریسکیو ملتا ہے ماؤنٹ بیٹن کو ان کانٹیکسٹ آف NWFP. تھینک یو. اس میں پرابلم یہ ہے کہ پختونستان کی کا اگر کارڈ جو ہے اس کو کانگریس بھی پلے کرتی تو بات تو ساؤتھ ایشیا سے باہر چلی جانی تھی. کیونکہ دیکھیں نا پختونستان تو پھر یہ ہے کہ ہاں اس کو جغرافیکل اس کی کنفیگوریشن جو ہے وہ یہ بات کرنا بڑا آسان ہے، بعد میں باچا خان بھی کرتے رہے یہ بات، لیکن یہ ہے کہ اس کی جغرافیکل اور کلچرل جو آپ اس کو اس کی کنفیگوریشن ہے اس کے بہت بڑے مسائل کھڑے ہوتے. اور پھر یہ تھا کہ ساؤتھ ایشیا جو ہے وہ اس سے اس کے ایمبٹ سے بات جو ہے کہیں اور نکل جانی تھی، اور اس کو پھر سنبھالنا نہ کانگریس کے لیے پاسبل تھا. اور میرا خیال ہے کانگریس کے جو سینئر ایلیمنٹس ہیں I don't think they have gone bonkers to that extent to have considered this. کہ اور مجھے تو خود یہ بات جب بھی میں خیبر پختونخوا کے ریفرینڈم کے حوالے سے بات کرتا ہوں کہ اس میں جو سری پرکاش ہے جو پہلا تھا ہائی کمشنر، ہاں اس نے یہ بات کی بھی ہے اپنی اس میں پاکستان ارلی پرابلمز میں کہ جو ریفرینڈم ہے اس میں اگر خدائی خدمت گار جو ہے اگر اس میں پارٹیسپیٹ کرتے، اس کا بائک آؤٹ نہ کرتے، تھنگس مائٹ ہیو بین ڈفرنٹ یو نو. اور اس میں میرا اپنا خیال یہ ہے جو میں بہت عرصے سے یہ بات کر بھی رہا ہوں کہ جو پاکستان کے جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے ایک تو انکلوسیوٹی کا نہ ہونا ہے. لائک باچا خان کو آن بورڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ یو نو یہ دس از سم تھنگ. سملرلی جو اچکزئی ہے عبدالصمد اچکزئی، اس کو بھی آن بورڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ جی ایم سید کو آن بورڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ یو نو یو جسٹ ریچ آؤٹ ٹو دیم اینڈ initiate politics through negotiating tools instead of showing your danda towards them. ایک نیگوشیٹنگ پروسیس کے ذریعے سے ایک انکلوسیو فضا بنانا جس میں کہ پلورل اینٹیٹیز کے رہنے کا ایک کی گنجائش پیدا ہوتی، وہ جو ہے ٹاپ لیڈرشپ نہیں کر سکی. اور اس کی ابتدا میں سمجھتا ہوں کہ ماؤنٹ بیٹن کے بعض ڈیسیژن سے ہو جاتی ہے. اور اس میں میں پھر اپنی بات کے اوپر یہ یعقوب نے کچھ تھوڑا سا اور بات کی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہسٹوریکل نیریٹو ہے اور ہسٹورین جو ہے اس کو جب وہ سنکرینک ہوگا تو اس سے تھوڑے سے کچھ ایسے سوالات پیدا ہوں گے جن کے کہ آنسرز ملنے مشکل ہو جائیں گے. اس کو ڈائیکرونک ہونا پڑتا. اور وین آئی سے ڈائیکرونک، یہ ہسٹری کے طالبات جو ہیں یا جو اساتذہ ہیں ان کو تو اس بات کا پتہ ہوگا کہ یو ہیو ٹو گو ان ٹو دا کانٹیکسٹ آف ایوری تھنگ. یہ ہم لوگوں کی ٹریننگ کا بنیادی جو ہے وہ ٹول ہے، ٹو گو بیک ٹو دا کانٹیکسٹ کے بغیر چیزیں جو ہیں، چیز ہمیشہ اپنی ریلیونس جو ہے اس کو ڈٹرمن کرتی ہے ود ان دا کانٹیکسٹ. تو جو یہاں پہ چاولہ صاحب بہت کونا مشق
ہسٹورین ہیں, لیکن انہوں نے یہاں پہ سنکرینک ہونے کو کے چوائس کو ایکسرسائز کیا. تو اس وجہ سے چیزیں جو ہے نا اس سے یہ سوالات جنم لے رہے ہیں جو سوالات ہم یہاں پہ ریز کر رہے ہیں. I just wanted to sort of add on to this. میرے خیال میں قاسمی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا, اینڈ آئی تھنک ون آف دا گڈ تھنگز اباؤٹ دا بک از کہ اٹ لیڈس ٹو دوز کائنڈز آف کویسچنس. اور چاولہ صاحب نے بھی اپنے اوپننگ ریمارکس میں یہ کہا تھا کہ دس ناٹ دا لاسٹ ورڈ, ابھی رہتا ہے بڑا کچھ, بٹ آئی تھنک جو ایک اہم جو اس میں بات وہ رہتی ہے وہ یہی ہے جو کہ ابھی طاہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ ہاؤ دا سینٹر اینڈ دا پروونسز ریلیٹ ٹو ایچ ادر. جب ابھی قاسمی صاحب بات کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ دیر واز اے کانفرنس آف گورنرز دیٹ ماؤنٹ بیٹن آسٹ کنوین کی ان اپریل 1947, آتے ہی مطلب آنے کے 2 ہفتے بعد, فرسٹ ویک آف اپریل پہ. اینڈ واٹس ریئلی فیسنیٹنگ از دیٹ اف یو لک ایٹ دیئر منٹس, جو کچھ گورنرز بول رہے ہیں, ہی اگنورڈ ایوری تھنگ. اس نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. And there is this very interesting bit where one of the governors, I think UP کے governor تھے, وہ پہلے پنجاب کے بھی رہ چکے تھے, انہوں نے کہا we have spent 35 years in the country. This man who has come here 3 weeks ago is telling us about the country. تو فرانسس وائلی تو تپا ہوا تھا کہ جی یہ بھائی اس کو پتا کیا ہے. تو وہی واٹ علی واز ٹاکنگ اباؤٹ کہ پنجاب واز ریئلی پاور کیگ, یہ پھٹنے والا تھا, اور اس نے کہا نہیں پوسٹ پون کر دو, بعد میں دیکھا جائے گا, ان کی مرضی ہے, جب بعد میں جو ہوگا دیکھیں گے, بیکاز وی شوڈ ناٹ ریئلی انٹرفیئر. اینڈ ہی از گیٹنگ ڈیلی رپورٹس, ہی از گیٹنگ ایوری ڈے دا گورنر از سینڈنگ کہ بھائی یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یس, دا فیئر واز ویری مچ کہ دا اونلی وے ٹو کنٹرول اٹ از دا ملٹری. دے ڈنٹ وانٹ ٹو یوز دا ملٹری, دے ڈنٹ وانٹ ٹو گیٹ کامنلائزڈ, بٹ دیٹ ڈزنٹ ابزالو دیم of saying something. And that is where I think Mountbatten's role is very critical in saying keep the hands off, you know, don't do anything till it becomes too big of an issue, اور یہ ہمارے جانے کے بعد ہی ہوگا. وہی مطلب دس ریمائنڈز می, وہ طاہر صاحب نے سوال ہی اس سے کیا تھا کہ ماؤنٹ بیٹن کو لگایا کیوں, تو وہ ایک اور یہ بار بار چیز ریپیٹ ہوئی کہ وین دا پرائم منسٹر واز آسکڈ وائی ڈڈ ہی گیٹ ماؤنٹ بیٹن, تو اس نے باقی ساری اس کی اکمپلشمنٹس کا بھی ذکر کیا, مگر ایک چیز اس نے کہی جو 3 دفعہ پرائم منسٹر ایٹلی نے ریپیٹ کی, ہی از charming and good looking, you know, and good looking, as all of us know, makes a big difference آج بھی پاکستان میں. تو جس طرح تب گڈ لکنگ کا افیکٹ تھا وہ آج بھی ہے. تو گڈ لکنگ جب بندہ جب آپ کو کہانی سناتا ہے بڑی اچھی طرح سے سن لیتے ہیں, تو تب بھی سن لیا تھا. سو ماؤنٹ بیٹن کے پیچھے ایک فائدہ تھا, اینڈ یو نو ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دا موسٹ فوٹوگرافڈ پرسن, ہی واز آف دا رائل نیوی. اس سے زیادہ جو ایڈمرلس تھے یا فرسٹ سی لارڈ کی پکچرز نہیں کھینچی ہوئی تھی. سو ہی واز ویری بگ, اینڈ ہی واز دا فرسٹ پرسن جو اپنے فوٹوگرافر ساتھ لے کے گھومتا تھا. تو وہ اگین یو نو چارمنگ, گڈ لکنگ, مطلب سارے کنیکشنز ہیں یہاں. وہ ناصر وہ تو سر وہ ہاں وہ دیٹس آل کنیکٹڈ آئی تھنک. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ, اینڈ آئی تھنک کہ ایک تو بٹ دا پوائنٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو ایمفسائز از دس سینٹر اسٹیٹ تھنگ بڑا ضروری ہے. میں نے بھی کچھ سال پہلے وہ آرٹیکل لکھا تھا آن پنجاب پارٹیشن کمیٹی, تو اس کے اندر بھی یہ بہت کلیئر تھا کہ پنجاب کے اندر ہندو مسلم بات ٹھیک کر رہے تھے, سینٹر کہہ رہا تھا کہ نہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو کافی حد تک کوآپریشن ہو سکتی تھی. یہ ہے کہ دا سینٹر اوور ریڈ اے لاٹ آف تھنگس بیکاز دا سینٹر ڈنٹ ایون انڈرسٹینڈ کہ واٹ واز ہیپننگ ایٹ دا لوکل ایریا. سو وہ بالکل ہی اس کو سائڈ لائن کر رہے تھے. بٹ لیٹ می جسٹ کم بیک ٹو دا بک, آئی جسٹ وانٹڈ ٹو میک اے پوائنٹ بیکاز تھوڑا سا اس کا مینشن ہوا بٹ وہ آگے نہیں گئے. اگین جو چاولہ صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ اس کتاب میں بات کی ہے, جو شو کی ہے, ایون دا فیکٹ کہ فرنٹیئر میں ریفرینڈم ہوا از ایکچولی ماؤنٹ بیٹنز مین تھنگ دیر. ہی کوڈ ہیو ویری کلیئرلی سیڈ, جس طرح پنجاب میں کہا کہ اسمبلی فیصلہ کرے, اور اگر اسمبلی فیصلہ کرتی تو پاکستان کے حق میں تو 0 چانس تھا کرنے کا. ٹھیک ہے. سو دا فیکٹ کہ انہوں نے آسام میں اور فرنٹیئر میں, آسام میں تو چلو وہ ڈیوائڈ کرنا تھا, سلیٹ سیپریٹ کرنا تھا, یہاں تو پورے صوبے کا فیصلہ کرنا تھا. دا اونلی فل صوبہ جس کا فیصلہ ریفرینڈم کے تھرو ہوا وہ صرف فرنٹیئر تھا, اور یہ بھی ماؤنٹ بیٹن نے اسپیشلی. اچھا دین یہاں تک کہ آبجیکشن تھا گورنر کے اوپر, تو انہوں نے گورنر کو ریموو کیا, ان کو لیو پہ بھیجا, اور ایک ملٹری مین سر راب لاکارٹ کو لے کے آئے ایز ایکٹنگ گورنر, تاکہ جتنا فیئر یہ ہو سکے ریفرینڈم ہو. تو اگین آئی تھنک اگین اف یو لک ایٹ اٹ فرام دا پاکستان سائڈ, تو ماؤنٹ بیٹن واز مطلب جتنا کچھ کر سکتے تھے, مطلب فرنٹیئر کا تو چانس 0 تھا اگر اسمبلی نے فیصلہ کرنا تھا, تو اتنا زیادہ فیور ہی ہے ٹو اے گریٹ ایکسٹینٹ ٹو بلڈ پاکستان ان دیٹ وے. سو دیٹ از
a perspective. Of course, if you are from the khudai khidmatgar perspective, तो it's a very legitimate question to ask कि जी बाकी आपने किसी लोगों से डायरेक्टली नहीं पूछा तो हमारे से आप क्यों डायरेक्टली पूछ रहे हैं, ठीक है. और ये एक मेजर सवाल है, पंजाब में नहीं पूछा जिसकी असल में पार्टीशन हुई, किसी और जगह नहीं पूछा. सो उस पर्सपेक्टिव से ये है, मगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से तो ये है ना कि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं था. एंड एज ताहिर साहब सेड, मोर और लेस, और ये फिगर्स हमने देखे हुए हैं जो 1946 सिलेक्शन के हैं, इफ दे हैड बीन अ रेफरेंडम, और अगर खुदाई खिदमतगार कांग्रेस बॉयकॉट ना करते और वोट करते तो शायद मतलब पाकिस्तानी हालात ख़राब हो जाती. सो आई थिंक देयर इज लॉट्स ऑफ लकी थिंग्स दैट हैपेंड थ्रू विच पाकिस्तान बिकेम अ पार्ट ऑफ इट. एंड देयरफॉर अगेन मैं आप ही का पॉइंट री एम्फसाइज करूंगा, इसकी वजह से डबल ज़रूरी था कि जिन लोगों को आप निकाल रहे हैं उनको आप कोऑप्ट करें, बिकॉज उनकी मेजॉरिटी थी. और ये बड़ा मेरे से, मैं चूँकि तारीख हम सारे पढ़ाते हैं, बट मेरे चूँकि IT के बच्चे हैं तो उनको तो बिल्कुल ही कुछ नहीं पता होता. परसों एक बच्चा बड़ा परेशान था कि बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा कैसे बना. तो वहाँ वो मैं बताता हूँ कि लोगों का ख्याल होता है कि असेंबली में नंबर कैसे आगे पीछे हो जाते हैं. वो आज भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एज वी स्पीक आई थिंक कुछ हो रहा है. तो फ्रंटियर असेंबली में यही था, बगैर इलेक्शन के एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट खत्म हो गई. 7 महीने असेंबली का सेशन ही नहीं कॉल किया और एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट खत्म होगी और पार्टी खत्म होगी इवेंचुअली. तो हमने तो पाकिस्तान के शुरू में ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हुए हैं, जब हम रिपीट करते जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा हमारा इसमें एक्सपीरियंस है. बट अगेन आई थिंक दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट जो इस बुक से आगे निकलेंगे, दैट वी नीड टू रियली एंगेज विद. ये याकूब की ही बात से आगे जो एक चीज़ जो मेरा था कि मैं फिर बाद में भूल जाऊंगा कि जो माउंटबेटन की लेगेसी है उसके बारे में कोई डेफिनेटिव कोई ओपिनियन जो है वो हिस्टोरियंस को अब बनाना चाहिए. हिस्टोरियंस उनको कैसे याद करते हैं, इस वजह से जब मैं ये किताब ये इस तरह से बनवाई, क्योंकि ये महंगी किताब है लोकल एडिशन के तौर पे, ये 3,500 की. हाँ, तो बहरहाल हाँ वो अब तो खैर ये सारा इस पे भी पैसे लगे हैं. तो वो मैंने सबसे पहले जो है इनका वो कंक्लूजन देखा कि क्योंकि यही सवाल था कि जी माउंटबेटन की लेगेसी को हम किस तरह से कंसीव करते हैं और इसकी असेसमेंट क्या है और उसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं कि व्हाट डिड ही लीव बिहाइंड यू नो व्हेन ही वेंट, apart from this that the partition happened and all that. तो वो जो लेगेसी का सवाल है वो मेरा ख्याल है ज़्यादा एक तहकीक तलब भी है और इसके ऊपर हमें सोचना भी चाहिए कि क्या ये डिवीज़न और ये जो बिटरनेस दैट एमिनेट, ये अदनान तारिक को भी मैं देख रहा हूँ, वो बहुत अच्छी किताब है अदनान तारिक की भी. तो उसमें भी ये जो लेगेसी बनी माउंटबेटन की, क्या उससे हम यू नो व्हाट इज़ द टेक अवे फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री व्हाइल रीडिंग माउंटबेटन के पार्टीशन हो गई, इतने लोग मर गए, बंगाल और पंजाब की पार्टीशन हो गई, यू नो, so what else? You know, this is the legacy that Mountbatten gave us, or there was something else that we are forgetting. You know, so इन चीज़ों को sum up करके तो अगर बता दिया जाए कि जी भाई ये legacy है और इस तरह से उसकी legacy carry over हुई दोनों dominions में. वहाँ पे तो वो गवर्नर जनरल रहा बाद में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं रहा. तो इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हैं. तो मेरा ख्याल है दैट विल बी क्वाइट हेल्पफुल. आप सबका बहुत मैं ममनून हूँ. बड़े अच्छे सवालात उठाए गए. जो ताहिर कामरान साहब ने पहले सवाल उठाया था, प्रोफेसर महबूब साहब ने तकरीबन जवाब दे दिया है कि 36-37 में लॉर्ड माउंटबेटन की जो हलाल नेहरू से मुलाकात होती है, जब वो समंदरी जहाज़ के अर्शे से गिर जाते हैं, चोट लग जाती है और वो उन्हें मिलने जाते हैं स्पेशल, और बहुत कम लोगों ने उसे नोटिस लिया है. वहाँ से उनकी दोस्ती शुरू होती है. और फिर
تعلق شروع ہوتا ہے. پھر لارڈ کرپس سے ان کا جو تعلق ہے, سوشلسٹ پارٹی سے ان کا تعلق ہے, وہ بڑا امپورٹنٹ ہے جواہر لال نہرو کا. پھر یہ جو آپ نے کہا کہ وہ کیسے کوالیفائی کرتے تھے, یہ ایلیجبل تھے. لارڈ ویول کو تو بکول چرچل انہوں نے ایز اے نائٹ واچ مین بھیجا تھا کہ جی فوجی ہے, جنگ کا دورانیہ ہے, اور یہ جنگ کے دورانیہ میں یہاں پر لوگوں کو فکس کر کے رکھے گا, سیاسی آزادی نہیں دے گا, جو آج کل حقیقی آزادی تلاش کرتے ہیں وہ نہیں دے گا. اچھا, جب اسے بلایا گیا, اس لیے بلایا گیا کہ وہ کیبنٹ مشن پلان کو, قاسمی صاحب آپ نے پڑھا ہوا ہے سارا, آپ جانتے بھی ہیں, وہ کیبنٹ مشن پلان کا جو سیکنڈ فیز تھا, جو انٹرم پیریڈ گورنمنٹ کے حوالے سے تھا, وہ جس طرح کیبنٹ مشن نے ایک کہا تھا کہ جی مسلم لیگ کو بھی حصہ ملے گا, کانگریس کو بھی حصہ ملے گا, وہ حصہ نہیں دے رہے تھے اور لارڈ ویول ان پر انسسٹ کر رہا تھا. تو گاندھی نے لیٹر لکھے, بندہ بھیجا کہ یہ پاگل ہو گیا, اسے واپس بلائیں. لارڈ ویول کو پاگل کر کے اسے انہوں نے واپس بلایا اور بھیجا کسے, جو سپر پاگل تھا. لیکن آپ نے بڑا صحیح کہا کہ چارمنگ ہے, ہینڈسم ہے, بھائی رائل فیملی سے ہے, اور یہ انڈیا میں وہاں پر فوج میں اس نے کنٹرول بھی کیا جا رہا تھا, آسام کے راستے اور برما کے راستے, ہندوستان بھی خطرے میں آ گیا تھا. اور لارڈ ویول نے کچھ کنٹرول کیا, سیکنڈ ورلڈ وار جیتنے میں بھی رول ادا ہوا, لیکن اس نے اوور آل اس کا جو رول, نیوی سپیریئر گنی جاتی ہے, ہمارے یہاں آرمی سپیریئر ہے, وہاں نیوی سپیریئر ہے, اور نیول جو فورس کا وہ ہیڈ تھا. تو اس کے پاس بہت ساری وہ چیزیں تھیں جو ہز مجسٹی گورنمنٹ کو اور جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ تھی ان کو سوٹ کرتی تھی, پلس اس کا کنیکشن انڈیا میں انڈین لیڈرز کے ساتھ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی وائسرے آتا تھا, وہ ہماری طرح ہوم ورک کیے بغیر نہیں آتا تھا. وہ 3 مہینے اس نے پورے تھارو ویول کی جو فائنڈنگس ہیں وہ پڑھی ہیں, ویول سے ڈسکس کیا ہے, سیکرٹری آف اسٹیٹ سے کیا ہے, اور اس نے جتنے بھی اویلیبل سورسز تھے ایک کنسیپچل فریم ورک ڈیولپ کیا. تب اس نے کہا جی مجھے پلینیپوٹری جو ہے نا وہ دیجئے, ایکسٹرا آرڈنری پاور دیجئے, اگر نہیں مانتے تو میں ہندوستان کو تقسیم کر کے آؤں گا. انہوں نے کہا جی جناب گو ہیڈ, ٹھیک ہے آپ تقسیم کیجئے. اب آپ کا جو یہ ڈاکٹر محبوب صاحب, شکریہ آپ نے میرا مسئلہ حل کر دیا طاہر کامران صاحب کو. ظاہر ہے وہ سلیکشن کوئی ہماری مرضی سے تو ہونی نہیں تھی, انگریزوں نے اپنی سوٹیبلٹی دیکھنی تھی, تو ان کو یہی سوٹیبل لگا. اور وہ اس لیے کہ اس کا ڈیسیژن بھی پھر ظاہر ہے کہ جی گورنمنٹ نے بھی تسلیم کرنا تھا, ہز میجسٹی گورنمنٹ نے بھی تسلیم کرنا تھا, تو اس لیے وہ تو چھوڑیے. دوسرا اس کو پتہ تھا کہ کانگریس مین ہرڈل ہے, تو کانگریس کو جو بندہ جس کی آلریڈی ریپو ڈیولپ ہوئی بھی ہے وہ یہی ہے, لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہی ہے. اور ظاہر ہے جنہ ان کے لیے میٹر اتنا نہیں کرتا تھا, جنہ اس لیے میٹر نہیں کرتا تھا کہ یار وہ مائنورٹی ہے اور ضدی شخص ہے, اور اس کو دیکھیے گا پاکستان اگر بنانا بھی پڑا تو دیکھ لیا جائے گا. ہاں چلیں, اڈیالہ بھی شکر ہے کسی کو بھیجا, عام آدمی وہ بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی طرح ہی ہے, اس کو واقعی بڑا مشکل کام تھا. لیکن اس کو بھی بیچارے کو جب سنا جو جیل میں گئے, نہ تو جیل میں نہیں گئے, ان پر بہت بڑا اعتراض ہے, لو جی وہ تو جیل میں نہیں گئے لہٰذا وہ تو انگریزوں کے پٹھو ہیں. تو یہ دیکھیں نا اپنا اپنا موریلٹی ہے. عمران خان نے بھی نہیں جیل پہ جانا تھا اگر بیچ میں نہ لڑائی ہوتی تھا, ہمارا مسئلہ کہیں اور نہ چلا جائے. ہم جو دوسرا جو ہم نے آمنا کمیونل رائٹس کے حوالے سے آپ نے جو بات کی, وہ ڈاکٹر طاہر کامران صاحب کو یاد ہے جب میں نے کیمبرج میں پیپر پڑھا تھا یہی والا کمیونل رائٹس کا, اور میں نے اپنے تئی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. اتنا کچھ لکھا ہوا ہے کمیونل رائٹس کے حوالے سے, وومن رائٹ کے مسائل کیا ہوئے, یہ سردار جی بیٹھے انہوں نے بھی عدنان طارق سے کرنا ہے کہ ہم نے اس میموری کو کیسے چینج کریں, جو بٹر ہم نے کہا نا لیگیسی کیسے ہم ٹھیک کریں, لگے ہوئے ہیں لوگ بہت سارے اپنے اپنے تئی. تو میں نے دیکھا کہ ہر ایک نے لکھ لیا ہے, عشا مطالعہ نے لکھ لیا ہے کہ جی ہماری وومن کے ساتھ کیا ظلم ہوا, ہماری طرف سے لکھ لیا ہے.
ہم نے کبھی راولپنڈی کے واقعے کو بنیاد بنا کے جی یہاں سے شروع ہوا ہے، یہ آپ نے کہا ہسٹوریکل کنٹیکسٹ کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، وہ ہم نے تھوڑا بہت پڑھا تھا. وہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ناردرن ایریا سے کے پی وغیرہ سے ایون بلوچستان کوئٹہ میں سب سے پہلے جو نان مسلمس کو سکھوں کو مارنا شروع کیا بلوچستان میں شروع کیا ہے، کیونکہ ان کے بزنس کے جو مسائل تھے. لیکن اس سے بھی پہلے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو کلکتہ میں گریٹ ٹریجڈی ہوئی ہے، اس گریٹ ٹریجڈی کو اگر آپ نے بالکل صحیح کہا مہاتما گاندھی جی نہ جاتے تو شاید وہ اتنا کول ڈاؤن نہ ہوتی. سٹارٹ وہاں سے ہوا. یہاں پہ جب آپ سردار کرتار سنگھ صاحب تلوار لٹکا کر پنجاب پارلیمنٹ میں یہ کہیں کہ میں خون کی ندیاں بہا دوں گا، اور جو خضر ٹوانا ریزائن کر دے انڈر پریشر میں آ کر، اور ایون جینکن ان کے پیچھے ہو اور وہ ڈٹ جائے اور ریزائن کر دے، تو پھر کرتار سنگھ نے بھی تو یہ کہنا تھا کہ ہمارا خالستان، اور ظاہر ہے اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ آلریڈی یہاں پر ملتان میں فسادات قاسمی صاحب شروع ہو چکے تھے، راولپنڈی والا واقعہ بعد میں ہوا ہے، سیالکوٹ میں ہو چکے تھے اور امرتسر میں شروع ہو چکے تھے. لیکن راولپنڈی والا واقعہ جو تھا وہ بہت بڑا واقعہ تھا. اس میں ظاہر ہے کچھ ریٹائرڈ لوگ جنگ عظیم دوئم کے بعد وہ آ گئے تھے، وہ آ کر انہوں نے یہ نیشنل گارڈ جن کا ذکر کیا وہ بنا لی، اور انہوں نے دیکھا کہ یار یہاں پر بڑے سافٹ ٹارگٹ ہے. اچھا وہ جو پھر جو مسلمان اور نان مسلم میں کہوں گا ان کو جو انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی کوہٹا میں، حتیٰ کہ میں دیکھ کر آیا، میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں پہ، اس نے بتایا کہ یہاں پر بھی بہت بڑے پیمانے میں لوگوں کو مارا گیا اور زبردستی بھاگنے پر مجبور کیا گیا. تو لیکن اسی طرح کا سین تو پٹیالہ میں شروع ہو گیا تھا، اسی طرح کا سین تو جہاں پر مسلم منورٹیز میں تھے وہاں شروع ہو گیا تھا. تو یہ خیر کوئی ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے، ڈیفینیٹ نہیں بتا سکتے، لیکن یہ پیٹرن شروع ہوا. اب اس پیٹرن میں جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن صاحب آئے ہیں تو لارڈ ویبل تو 1945 کا کہہ رہے ہیں دیر از گوئنگ ٹو بی اے سول وار if we not seriously taking the Pakistan issue. We have to deal with this issue. We have to, take on board Jinnah and the Muslim League, and we have to devise some kind of scheme in case partition of India. How can we divide Punjab and Bengal? اچھا یہ مطالبہ پنجاب اور بنگال کا مسلم لیگ کا تو خواب نہیں تھا، جناح کا تو خواب نہیں تھا، نہ لاہور ریزولوشن میں مطالبہ تھا. لاہور ریزولوشن میں تو انڈیوائڈیڈ پنجاب اور بنگال تھی. وہ جب انہوں نے دیکھا سکھوں نے، ان کا بھی جائز مطالبہ تھا، انہوں نے کہا جی ہمارا خالستان ہو، ہمارا پنجاب یہاں تقسیم ہو. تو راج گوپال اچاریہ نے 1942 میں مدراس میں ریزولوشن پاس کروا لی کہ جی اگر ان کیس آف پارٹیشن آف انڈیا پنجاب اور بنگال بھی تقسیم ہوگا آن سیم کمیونل گراؤنڈس. پھر گاندھی جی ٹاکس میں بھی یہی بات چیت ہوئی، اور گاندھی جی نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے آنے سے پہلے 17 مارچ کو لیٹر لکھا، اوپن لیٹر لکھا پنجاب کے لیجسلیٹرز کو اور بنگال کے لیجسلیٹر کو، آپ ریزولوشن پاس کروائیں ان فیور آف پارٹیشن آف پنجاب اینڈ بنگال. تو وہ آلریڈی ایک یہاں پر ایسی کھچڑی پکی ہوئی تھی. لارڈ ویول بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ ہمیں اس مسائل کو حل کرنا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے ایک برٹش اپنا ایک ایجنڈا ہے. وہ آپ نے بالکل صحیح کہا، وہ میں نے لکھا بھی ہے، شاید یہ مجھے فیڈ بیک آپ کی کیمریج میں ملی، جو میں نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کلین چٹ دے رہا تھا کہ جی وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس نے قاسمی صاحب 3 دفعہ پنجاب کا وزٹ کیا ہے. میں نے لکھا 3 ٹائم. اس نے آ کر ایون جینکنز کی پوری طرح کلاس لی ایڈمنسٹریشن کی، اور پھر یہ جو نوشن باؤنڈریز بنا دی گئی تھی اس نوشن باؤنڈریز کے تحت انہوں نے پاور بھی ڈیلیگیٹ کر دی تھی مسلم لیگ کو بھی اور ادھر نان مسلم کو، کانگریس کو بھی کر دی تھے. تو میں نے اس لیے کہا کہ صرف ہم انہی کو الزام لگاتے جائیں برٹش ایڈمنسٹریشن، تو بھئی اگر ہم اپنے ہم حالات نہیں دیکھیں گے، انڈیا پاکستان اپنے لوگوں کو جو سردار جی لگے ہوئے ہیں دان کے ساتھ بھی ڈسکس کر، ہم اپنے جو قصور ہے اس کو نہیں دیکھیں گے. کہ مثلا اس نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے گاندھی سے کہ یار یہ اتنا وائلنس ہو رہا ہے، آپ ایسے کریں کچھ اسٹیٹمنٹ جاری کیجئے اور کنڈم کیجئے یہ جو وائلنس ہو رہا ہے.
انہوں نے کہا جی اگر جنا کرتا ہے تو میں کر دوں گا. تو جنا صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا جی اگر نہرو کرتا ہے تو ہم دونوں اکٹھی اسٹیٹمنٹ دے دیں گے. اب آپ دیکھ لیجیے کہ دونوں لیول پہ آپ نے بالکل صحیح کہا, ان کے علم میں تو تھا ذرا کچھ, لیکن علم میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے بھی تھا. لارڈ ماؤنٹ بیٹن تو بھائی وہ دم دبا کے بھاگنا چاہتا تھا. وہ تو بھلا ہو کہ جواہر لال نہرو اور گاندھی جی نے کہا مائی لارڈ میں آئی سجیسٹ یو ٹو بیکم گورنر جنرل آف انڈیپینڈنٹ انڈیا, تب اس کی رال ٹپکی. تب اس نے کہا اوکے اٹس اے ونڈرفل آئیڈیا, لیٹ می اوکے آئی ریپلائی یو سون. when Jinnah came and he told Jinnah, would you like the idea that I should be the joint Governor General of India and Pakistan? What about you? Your thought on it? انہوں نے کہا جی لیٹ می تھنک, میں اپنے جاؤں گا اس پہ ورکنگ کمیٹی کے پاس, کونسل کے پاس, پھر میں آ کر جواب دوں گا. وہ ٹائم لیتا گیا. آخر میں جب اس نے جولائی میں جنہوں نے انکار کیا, یہ میرے خیال 24 جولائی کی بات ہے, 24 جولائی کو جنہوں نے جب انکار کیا تو وہ عائشہ جلال نے بھی آبزرو کیا ہوا ہے, اس کو اپنی کتاب میں بھی لکھا ہوا, اس نے جو اولف البقا جناح کے حوالے سے, اس سے پہلے وہ لیاقت علی خان کو بڑے ہی بدتمیز سے جناح کا نام لے کے کہتا تھا ٹیل یور اولڈ مین آئی نیڈ ہز ڈیسیشن. تو جناح نے کہا نہیں بہت اچھی بات ہے آپ ہم, اور ویسے اس کی بات میں وزن تھا کہ اگر میں کامن گورنر جنرل رہتا ہوں تو بہت سارے مسائل, یہ جو شاید ریڈ کلف ایوارڈ والا مسئلہ پیدا نہ ہوتا. تو باقی بہت سارے آپ نے سوالات اٹھائے, اور بنگش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بلڈ شیڈ واز انیویٹیبل ان پنجاب. وائی؟ اب میں سردار بیٹھے ہیں ددنان, یہ لوگ اور بھی ہماری مہمان آئی ہیں انگلینڈ سے, میں ان کا ممنون بھی ہوں. دیکھیے مسئلہ ہے مسلم اینڈ نان مسلم میں, ہندو مسلم کانفلکٹ ہم پڑھتے ہیں, ہمارے جو کہتے ہیں ٹیکسٹ بک لیگیسی کیا لے کے آ رہے ہیں. اینڈ میں جو جنگ شروع ہو جاتی ہے مسلم سکس کی شروع ہو جاتی ہے. جو مین جو پیچھے موٹیویٹنگ فورس وائلنس کروانے والی ہے RSS ہے, وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی پنجاب میں, بہت پیچھے ہے. مسلمان اور سکھ ایک دوسرے کا سر قلم کر رہے ہوتے ہیں. اور یہاں پر عدنان نے لکھا ہے, شالمی والا بھی, جہاں ہمیں دکھائی دیا ہے کہ وی ور رانگ, وی ہیو آبزروڈ اینڈ اینالائزڈ اٹ. باقی اور بہت سارے آپ کے سوالات ہیں جس کا میں جواب نہیں میں کہہ رہا ہوں, لیکن میں اپنے تئیں جو مجھے سمجھ آ رہا ہے میں اس کے تحت میں کہہ رہا ہوں, یہ نہیں آئی ایم گریٹفل. نہیں بہت کامیابی یا ناکامی تو مجھے نہیں پتا. ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آئی ہیڈ دا انٹرسٹ کہ میں ویول پہ کام کیا ہے, تو نیچرلی جو میرا نیکسٹ کنیکشن دکھائی دیتا تھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا, اور اس میں ظاہر ہے کہ میرا جو پوسٹ ڈاک کا وہاں اسٹے 1 سال کا, جہاں پہ ساؤتھ ہیمپٹن میں جو ماؤنٹ بیٹن پیپر ہیں وہ وہاں پر وہ پڑھے, اور جو سمجھ آئی. پھر 10-12 سال لگے ہیں ڈاٹا کلیکٹ کرنے میں. اس میں ظاہر ہے بنگش صاحب کا جو کتاب ورک کا PhD کا پرنسٹی اسٹیٹس کے حوالے سے, اس نے مجھے بڑی ہیلپ کی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو جب ہم 3rd زون پلان کے حوالے سے, امپلیمنٹیشن کے حوالے سے دیکھتے ہیں, اس نے ہی ٹرائی ٹو بی امپارشل, فیئر. باقی اس سے ظاہر ہے جو آپ نے کہا NWFP والا, پھر وہ میں مذاق سے بھی نہیں, بنگش صاحب زیادہ بہتر جانتے ہوں گے, جو پہلے آپشن دی گئی تھی, ایشو یہ تھا 32 کا میکڈونلڈ ایوارڈ تھا, اس کے تحت جو سندھ اور NWFP میں جو نان مسلمس کو بہت زیادہ نمائندگی دے دی گئی تھی, اس سے آپ اسرٹن نہیں کر سکتے تھے اسمبلی کے ذریعے. اسمبلی میں بھی کیا کریں گے؟ 1946 میں جو الیکشن ہوئے بنگش صاحب, اس میں 17 سیٹیں مسلم لیگ کی ہیں, 17 ہی کانگریس کی ہیں. اچھا اس میں بھی دوسرا المیہ یہ ہے, جب ووٹ لینے جاتے ہیں تو خدائی خدمتگار کا نعرہ ہے, جب حکومت بناتے ہیں تو کانگریس کہلاتے ہیں. آپ کنٹراڈکشن دیکھیے عوام کو جو کرتے ہیں. تو یہ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے یہ چیزیں تھیں, پکچر سامنے تھی.
اچھا یہ جو پنجاب کا بھی آپ نے ذکر کیا، پنجاب میں جو پہلا پلان بھیجا، محبوب صاحب نے بھی اس کا حوالہ دیا ہے، تو اس میں کہا پنجاب اور بنگال کو اجازت دے دیتے ہیں کہ وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس بنا لیں. اگر وہ کیری آن کر جاتا تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ جب پلان دکھایا تو اس لیے تو چینج کیا. تو جواہر لال نہرو نے کہا یہ کیا کرنے لگے ہو آپ، یہ تو ساری گیم بگڑ جائے گی ہماری. تو خیر یہ اور بہت ساری باتیں ایسی ہو سکتی ہیں. وہ جو ہوا ریفرینڈم، پہلے آپشن جنہوں کو دی گئی کہ جی الیکشن ہم کروائیں گے، نیا الیکشن کروائیں گے، تو جنہوں نے کہا بالکل نیا الیکشن کروا لیجیے. تو ڈاکٹر خان صاحب نے کہا ویل ڈن، بات ہی کوئی نہیں، نیو الیکشن پہ چلے جاتے، آلریڈی تو جیتے ہوئے تھے وہ. تو جب وہ گئے اپنی ورکنگ کمیٹی کے پاس جواہر لال نہرو اور گاندھی جی نے، انہوں کی پھر انہوں نے کان کھینچے، انہوں نے کہا جناب آپ کو نہیں پتا فضا بدل چکی ہے. نہرو صاحب یہاں پر آئے تھے، مار کھا کے گئے تھے، وہاں پر ان کو پتھروں سے اس کا استقبال کیا گیا تھا فاٹا میں. جو آج جو ہمارا فاٹا جو پاکستان بنانے میں جن کا رول ہے وہ وہاں پہ آج کل مشکل میں ہے. تو پھر ان کا کیا کریں، ان کا جی ریفرینڈم کروا لیں، قاسمی صاحب ریفرینڈم کروا لیں. میں کہا جی ٹھیک ہے جی ریفرینڈم ہو گیا. اچھا ریفرینڈم کا جب وہ فضا بنی، دیکھا کہ یہ تو انہوں نے ڈاکٹر وقار علی شاہ صاحب نے بھی لکھا ہے، جو کہ ظاہر آپ کو پتا ہے ان کا بینٹ آف مائنڈ کدھر ہے، کہ یہ جو اس وقت فضا تھی پاکستان کے حق میں بہت زیادہ تھی ریفرینڈم میں. انہوں نے کہا جی نہیں ریفرینڈم، انہوں نے پہلے وعدہ لیا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ اگر آپ ہار گئے تو آپ کو ریزائن کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی میں ریزائن کر دوں گا جی، میں حکومت چھوڑ دوں گا جی. یہ جنہوں نے انسسٹ کیا تھا کہ آپ پہلے الیکشن سے بھاگ گئے ہیں، اب ریفرینڈم میں لا رہے ہیں، تو یہ شرائط رکھے، وہ شرائط مان نہیں اس نے. تو جب وہ شرائط مان لی تو پھر جواہر لال نہرو نے کہا بھائی کیا کرتے ہو شہزادے، اب یہ سارا میں نے سیکوینس لکھا ہے، آپ سارا اس کو کرنالوجیکل ہسٹوریکلی پڑھیں گے تو مزہ بھی آئے گا زیادہ. تو بات اس پہ پھر ریفرینڈم میں کیا تھا انہیں نظر آتا تھا. پھر انہوں نے اعتراض کیا جی یہ گورنر جو ہے نا بائسڈ ہے، یہ وہی گورنر ہے جو پاکستان بننے کے بعد باچا خان، یہ ڈاکٹر خان صاحب، ولی خان اس کے گھر جا کے ٹھہرتے تھے، اس کے گھر جس کو یہ کہتے تھے یہ بڑا باعث ہے مسلم لیگ کے بعد. پھر جو آیا انہوں نے جو فوجی لگایا وہ انہوں نے ان کی اجازت سے لگایا. اور وہ جب ریفرینڈم تو پھر سب کو پتا تھا اس کا کیا رزلٹ نکلے گا. وہ اتنے خوفزدہ ہو گئے تھے کہ ریفرینڈم میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، ظاہر ہائپوتھیٹیکلی تو ہم ہسٹوریکل بڑی مشکل ہے اس طرح جواب دینا. اگر ریفرینڈم میں وہ شامل ہوتے تو مزہ بھی آتا. کچھ رزلٹ 99 کے بجائے ہو سکتا ہے کہ 51% ہو جاتے، لیکن یہ کنٹیسٹ تو کرتے. یہ کیا کہ آپ کمپٹیشن پہ ہی بھاگ گئے. کہاں آپ دعویٰ کرتے تھے WFP، وہاں وہ جو پختونستان کا جو نعرہ تھا وہ پختونستان کا نعرہ نہیں تھا، وہ ان کا یہی تھا. اینڈ میں بھی انہوں نے کہا جب یہ بحث چل رہی تھی کہ آپ اجازت دے دیں NWFP کو ایک علیحدہ آپٹ کرنے کے لیے جیسے پنجاب کو دے دیں، تو انہوں نے کہا جی پھر ایسے کرتے ہیں میں بنگال کو بھی دے دیتا ہوں. تو اس سے یہ بھاگے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا بنگال کو بھی دے دیتا ہوں NWFP، ان کا نہیں جائے. اور وہ جو کہتے ہیں جی یو آر لیونگ ٹو دا ولز، وہ خان صاحب کو یہ نہیں پتا لیونگ ٹو دا ولز نہیں ہے، وہ تمہیں خود ایک قربانی کا بکرا بنا کر بھیج رہے ہیں. تو یہ کلکتہ سے جڑا ہوا جو ظاہر ہے ایک کانسٹیٹیوشنل بیٹل چل رہی تھی، پولیٹیکل بیٹل چل رہی تھی. ظاہر ہے یہ کوئی آسان کیس تو تھا نہیں. جنا واز پلینگ جو ان کی اس وقت اویلیبل سورسز تھے. ظفر علی خان نے بہت رول ادا کیا. یہاں پنجاب میں یقیناً اگر پنجاب کا ایون جینکنز رول ادا کرتا اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن راولپنڈی پہنچا وہ لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ، میں نے اس کے پیپرز میں پڑھا، انہوں نے آبزرو کیا کہ 10,000 لوگ مارے جا چکے ہیں، 6,000 مسلم مارے گئے، 4,000 نان مسلم ہیں تو 6,000 مسلم مارے گئے. اسی طرح جب کلکتہ کا جسے گریٹ ٹریجڈی جنہاں کا جی وہ ایکشن جو اس کا تھا ڈائریکٹ ایکشن ڈے والا، تو وہ صرف کلکتہ ہی میں کیوں ہوا، لاہور میں کیوں نہیں، کراچی میں کیوں نہیں، پشاور میں کیوں نہیں، صرف کلکتہ میں کیوں؟ اور کلکتہ میں ٹھیک ہے حسین سہروردی نہیں کنٹرول کر پایا،
لیکن اس کے بعد جو بہار میں ہوا، نواکلی میں ہوا، ادھر کون ذمہ دار ہے؟ یہ وہ سارے سوالات تھے جو وائلنس والے ڈاکٹر صاحب جو میں نے بیچ میں اٹھائے ہیں، لوگوں نے کام کیا ہے اس میں، ظاہر ہے ان کا بھی آرٹیکل آ چکا تھا پنجاب اسٹڈیز میں، ان ٹالبرٹ نے کام کیا ہے، لیاز چٹھا نے کیا ہے، اور بے شمار لوگوں نے کام کیا ہوا تھا. میں صرف ماؤنٹ بیٹن کو دیکھ رہا تھا، ہاؤ فار ہی واز رسپانسبل، ہی ڈڈ ناٹ ٹریگر اٹ، کنٹرول کر سکتا تھا. اس نے بظاہر ڈاکومنٹ کے ذریعے مجھے لگتا ہے کہ اس نے کوشش کی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے ان کا پروجیکٹ یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوستان میں کوئی امن دے کے جائیں گے، امن دے کے جائیں گے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ. وہ جو اس نے بالکل صحیح کہا اسٹینلے والپرٹ نے، شیم فل فلائٹ ہی ان کا مقصد تھا. شیم فل فلائٹ سے مراد ویدر یو ریممبر ہم ان گڈ وے. اب مثلاً پاکستان میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن از اے ویلن، انڈیا میں ہی از اے ہیرو. اس کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، جو قتل ہوتا ہے 1979 میں، پورے ہفتے کی جو چھٹیاں منائی جاتی ہیں، سوگ منایا جاتا ہے، وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا ہے. لارڈ ماؤنٹ بیٹن از دیئر ہیرو. اور اس میں ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں جو اس کو ولن بنا کے پیش کر رہے تھے، میں نے تھوڑا سا 75 سال بعد جب میں نے دیکھا کہ ساری اس کی مجھے خامیاں دکھائی نہیں دی، جو خوبیاں دکھائی دی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کی وہ کوشش کی، اس میں کس حد تک کامیاب ہوا. آپ کی مہربانی، سب کی رائے. Thank you so much, sir. Now I think because of the time constraints, we have to open the floor for audiences. So if you guys have any question, you can ask. You want to question? بسم اللہ